डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। हमारे मुल्क में सियासतदान का ये वतीरा बन चुका है कि वो पसंद नापसंद की बुनियाद पर फैसले करते हैं और इसी बुनियाद पर किए गए फैसले तस्लीम करते हैं। हर दौरे हुकूमत में मुखालिफ सिमत और सोच के हामिल शख्सियात को गद्दार और मुल्क दुश्मन कहा जाता है, और तो जो फैसले हक में हो उन्हें आइन की सरबुलंदी और मंशा से ताबीर किया जाता है, लेकिन जो फैसला पसंद ना आए इस आइन के मनाफी और इख्तियारात से तजावज़ करार दे दिया जाता है। बानी तहरीक इंसाफ हो या नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी हो या फिर बिलावल भुट्टो, हर एक की ख्वाहिश रही है कि आला इदारों में बैठी शख्सियात उनकी मन मर्जी और सोच के मुताबिक फैसले करें, और अगर ये शख्सियत उनकी सोच के बरक्स फैसले करते हैं तो उतने मुतनाज़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। इसकी हालिया मिसाल हमें बिलावल भुट्टो जरदारी के कल के इंटरव्यू से भी मिलती है, जिसमें उन्होंने मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह पर अदम एतमाद करते हुए कहा कि उन्हें ये यकीन नहीं कि मंसूर अली शाह काजी फायज ईसा की तरह अपने बरादर जजेस को कंट्रोल कर सकेंगे। इसी तरह हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बार बार इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि 25 अक्टूबर के बाद इलेक्शन के ऑडिट का खतरा है। इन दोनों बयानात के बाद बहुत से सवालात और खदशात ने जन्म ले लिया है। सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार है कि वो अपने बरादर जजेस को कंट्रोल करें? चीफ जस्टिस जो कहें बाकी जजेस भी वो करें? चीफ जस्टिस जो फैसला करें बाकी जजेस भी उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक ही फैसले करें? अगर ऐसा है तो फिर निज़ाम इंसाफ पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी तरह वज़ीर दिफा को ना जाने क्यों इलेक्शन ऑडिट की फिक्र सता रही है। फर्ज करें इलेक्शन ऑडिट हो जाए, 2-4 हल्के खुल भी जाएं, तो कौन सी कयामत आ जाएगी? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इस ऑडिट से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? इसी तरह मुल्क में पिछले 1 माह से आईनी तरमीम का इशू बददस्तूर बरकरार है। गो कि ये आईनी तरमीम एससीओ इजलास तक मौखर हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसे मंजूर कराने के लिए जतन जारी हैं। नंबर गेम पूरी की जा रही है। हुकूमत ने मुल्क से बाहर मौजूद अपने अराकीन को 15 अक्टूबर तक हर सूरत वापस पहुंचने की हिदायत की है। अपोजिशन जमातों के अराकीन से भी मेन मुलाकातों की इतलात है। आज के डायलॉग में हुकूमत के इन्हीं खदशात और आईनी तरमीम के लिए उठाए जाने वाले इकदामात और इंतजामात पर बात करने के लिए सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मुशीर हैं कानूनी बैरिस्टर वकील मलिक साहब। बहुत शुक्रिया वकील मलिक साहब आपके वक्त का। सर, आईनी तरमीम के लिए क्या आप लोगों के नंबर्स पूरे हो गए हैं? मौलाना के साथ बातचीत हो गई है? ऐसा लग रहा है कि मौलाना ने अपनी शराइत और तजावीज़ तो आपको दे दी हैं, तो समझ लिया जाए कि कुछ लो और कुछ दो तक बात आ गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरा साहबा बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, 25 के बाद हो 25 से पहले हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जब हमारे नंबर्स पूरे होंगे, ज़ाहिरी बात है हम एक ब्रॉडर कंसेंसस रीच अभी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की का अपना मुसवदा तैयार हो चुका है, JUIF का अपना तैयार हो चुका है, लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से हमें तमाम तर गुजारिशात, उनकी भी जो सजेशंस थी वो भी मौसूल हो चुकी हैं। इसी तरह कल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक सेमिनार कर रहा है, तो पब्लिक इंगेजमेंट भी इस पे है। ये नहीं है कि ये कोई ऐसे ही बग़ैर किसी से कोई कंसल्ट किए या सजेशंस लिए हम कतन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की तरफ इस तरह नहीं जा रहे। हमारा अपना एक मसवदा तैयार था और इस पर हम काफ़ी टाइम से मार्च अप्रैल से काम कर रहे हैं, और उसके जिसको प्राइम मिनिस्टर ख़ुद हेड करते हैं इस पूरी लीगल रिफॉर्म्स कमेटी को, और इसमें लीड लॉ मिनिस्टर साहब ने ही ली थी। मैं ख़ुद भी उसका मेंबर हूँ, और हम इस पे काम बिल्कुल देखेंगे। जो मुसवदे तैयार दीगर जमातों ने किए हैं, जो लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से गुजारिशात आई हैं, वो तमाम तर सामने रख के, तो एक फिर उसका वन डॉक्यूमेंट जब को रिलेशन होगी इन तमाम तर डॉक्यूमेंट्स की, उसको रिड्यूस करेंगे इन वन डॉक्यूमेंट। जहाँ जहाँ हमने कंसेंसस रीच किया है, जो जिस पे हमारी कसरत राय के साथ जो एग्रीमेंट आ रहा है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इटसेल्फ उस पर तो तमाम तर पार्टीज़ एग्री हैं, और किसी को कोई इस तरह की कोई गुजारिश नहीं है कि इसको इस मॉडल की तरफ ही ना जाया जाए या इसको बिल्कुल ही इस तरफ ना सोचा जाए, तो कतन ऐसी बात नहीं है। अब जब वो तमाम तर चीज़ें होंगी कोरिलेट करके तमाम डॉक्यूमेंट्स को, जो तमाम तर गुजारिशात आई हैं सिविल सोसाइटी की तरफ से भी, तो ये इनको फिर एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, और फिर वो एक डॉक्यूमेंट जो है उस पर जब हमारे नंबर्स भी पूरे हो जाएंगे, क्योंकि हमारी अपनी स्ट्रेंथ तो है, लेकिन उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि मौलाना साहब भी साथ हों, और दीगर जो हमारे इत्तेहादी हैं या दीगर जो जमातें अपोजिशन की जिनके साथ हम इंगेज कर रहे हैं, वो भी इस पे साथ हो, ताकि कल को कोई ये क्वेश्चन ना कर सके कि हमने ये आईनी तरमीम की तो इस पर कोई एतराज़ किसी का नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल सही। अच्छा अकील साहब, ये बताइएगा कि अभी आईनी तरमीम का मुसवदा और मंजर आम पर नहीं आया, लेकिन ये जो मुतवक्का आपका तरमीम है ये मुल्क की मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में चैलेंज हो चुकी है, इसके खिलाफ कन्वेंशंस हो रहे हैं और वक्त से पहले ही ये तरमीम मुतनाज़ा बन चुकी है। आपको लगता है ये हुकूमत के लिए कुछ मुश्किलात खड़ी कर सकती है? कतई नहीं। देखें इकरा साहिबा, एक बात मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि जितनी इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, दीगर जो सूबों की बार काउंसिल्स हैं, बार एसोसिएशंस हैं, हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस हैं, उनके तमाम तर इलेक्टेड ऑफिशल्स जो थे वो उन्होंने तकरीबन 4-4.5 घंटे लॉ मिनिस्टर साहब ने उनको पूरी ब्रीफिंग दी और बताया इस पूरी आइनी तरमीम के ऊपर, और उनको इसके सेलियंट फीचर्स भी बताए और उसके साथ उनको डॉक्यूमेंट भी दिया जिस पे फिर उन्होंने काम किया। और पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से ऑलरेडी जो उनकी गुजारिशात थी वो हमें मौसूल हो चुकी हैं। उन्होंने बिल्कुल कोई इतराज़ नहीं उठाया आइनी अदालत के ऊपर। उन्होंने तो नहीं कहा कि आप आइनी अदालत ना बनाएं या हम इसको सपोर्ट नहीं करते। हाँ, इस्लामाबाद बार काउंसिल और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की हद तक बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आई थिंक कि वो इस पूरे मामले को पोलिटिसाइज कर रहे हैं और हमारे भाई हैं, वो भी तमाम तर बॉडीज़ जो इस्लामाबाद की हद तक हैं या दीगर 1-2 और बार काउंसिल्स हैं, तो आई थिंक उनको इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। कोई गुजारिशात हैं, सजेशंस हैं तो वो ज़रूर हमें देने चाहिए ताकि इसको एक बेहतर तरीके से एक जो आवाम के मफाद में हैं सजेशंस, उसको बरूए कार लाते हुए हम इस डॉक्यूमेंट में उसकी रिफ्लेक्शन भी देख सकें। ये बिल्कुल गलत एक तासुर है कि शायद बार एसोसिएशन हमारे साथ नहीं है, बार काउंसिल साथ नहीं है। बिल्कुल बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन हमारे साथ हैं। ना होती तो जो सबसे बड़ी इलेक्टेड बॉडी है, जो ऑफिशियल बॉडी है पाकिस्तान बार काउंसिल, उनकी तरफ से कभी भी सजेशंस या गुजारिशात नहीं आती। जहाँ तक दीगर आपने सवाल पूछा और कहा कि इसमें मौलाना साहब की हद तक, तो मौलाना साहब बिल्कुल उनका एक अपना डॉक्यूमेंट, उनकी अपनी एक लीगल टीम है, वो उस पर काम कर रही है और हमारे लिए कोई इतना इशू नहीं है इस सारे मामले पे। दीगर जो पार्टी के लोग हैं, कई तो आज़ाद अरकान भी हैं जो इस पार्लियामान का हिस्सा हैं, ज़ाहिरी बात है वो भी अगर वोट उसमें करना चाहें तो कर सकते हैं। हम तो इवन के पीटीआई को भी कहते हैं कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये इतना ओवरली पोलिटिसाइज करने का कोई मकसद नहीं है इस चीज़ को, क्योंकि पेंडेंसी अगर केसेस की देखें, दीगर आप लीगल रिफॉर्म्स के हवाले से चीज़ें देखें तो ये लॉन्ग ओवर ड्यू हैं जो लीगल रिफॉर्म्स हमें चाहिए और बिल्कुल ये वक्त की ज़रूरत है और होनी चाहिए, क्योंकि जब मामलात ही तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ के या पॉलिटिकल नेचर के जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को की वायलेशन को अलेज करते हुए या कॉन्स्टिट्यूशनल परव्यू में जुडिशल रिव्यू आता है, तो वो तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं जिस पे वो ईट अप कर जाते हैं ज़्यादातर कोर्ट का टाइम। तो इसलिए एक सेपरेट अदालत जो कि तमाम तर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखे, ताकि आम जो इंसान को इंसाफ चाहिए या नॉर्मल सिटीज़न को एक इंसाफ चाहिए होता है, जो 20-20, 25-25 साल इंतज़ार कर रहा होता है, अपील उसकी नहीं लगती, रिव्यू उसका नहीं लगता, केस उसके टेकअप नहीं होता, ताकि वो तमाम चीज़ें जो हैं अपनी टाइम पे वो टेकअप हो जाएं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, तहरीक इंसाफ एक साबिक रहनुमा फवाद चौधरी साहब मुसलसल ये बात दोहरा रहे हैं कि अगर ऐसी तरमीम जैसी कि आप लोग चाहते हैं आई, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो बड़ी तादाद में इस्तीफे देंगे। आपको भी लगता है ऐसा? देखें, बड़ी मज़े का खेज़ बात है, वो क्यों इस्तीफे देंगे? क्या पार्लियामान का इस्तेकाक नहीं है लेजिस्लेशन करना या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना? आर्टिकल 238 देखें, 239 देखें, ये दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने सेपरेट एक चैप्टर बनाया है इसके ऊपर, ताकि ना वो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से ना दीगर कोई और आर्टिकल है आइन के उनके हवाले से उसके साथ कोई कोरिलेट करें या ओवरलैप करें। इसलिए सेपरेटली इन दोनों आर्टिकल्स को 238 और 239 में वाज़े तौर पे लिखा है कि जो आइनी तरमीम पार्लियामान करेगा, एक तो वो इस्तेकाक है उसका करना, और दूसरा वो जो करेगा दैट कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये कॉल इनटू क्वेश्चन नहीं हो सकती, क्योंकि आइनी तरमीम करना तो हमारा हक है ना, ये पार्लियामान का हक है। हम अगर उसमें आइनी तरमीम लेके आएँ, पहले भी लेके आए, आपको याद होगा आर्टिकल 10A के हवाले से, ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल के हवाले से हमारा राइट था, हमारा इस्तेकाक था, तो फिर डाला। इसी तरह आर्टिकल 18 के हवाले से उस टाइम भी डाला गया और आर्टिकल 25A के हवाले से भी उस टाइम डाला गया। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो हमारा इस्तेकाक है और हम उसको बिल्कुल सिविल सोसाइटी के साथ, लीगल फ्रेटर्निटी के साथ, जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, पार्लियामानी लीडर्स हैं पार्टीज़ के, जो लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है उनके साथ हमने डिस्कशन की और ऑन गोइंग डिस्कशन है। ये नहीं है कि कोई डिस्कशन कहीं स्टॉप हुई है या नहीं हुई। पीटीआई का सिर्फ एक प्रॉब्लम है
وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آئینی ترمیم نہیں کرنے دینی, یہ عدالت کے اوپر عدالت بٹھا رہے ہیں. ایسا قطعاً نہیں ہے. وہ دونوں ان پیرل اپنی اپنے کام جو ان کے ہیں, اپنا جو ان کا ڈومین ہوگا اسی میں ود ان دا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک وہ کام کریں گے. اور قطعاً جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آئینی عدالت کے حوالے سے ان کی کلیئرٹی تھوڑی سی دی جاتی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو, تو وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے ترمیم نہیں کرنی دینی. تو اس میں کوئی کاؤنٹر آرگیومنٹ تو ان کی طرف سے نہیں آتا, کوئی سجیشن کاؤنٹر نہیں آتا ان کی طرف سے. وہ تو رہنمائی نہیں فرماتے, بس یہ کہتے ہیں بضد ہیں کہ ہم نے آئینی ترمیم نہیں کرنے دینی. ٹھیک, یہ بتائیے گا عقیل ملک صاحب کہ جسٹس منصور علی شاہ کے نوٹیفیکیشن کی اب بازگشت ہو رہی ہے اور سنائی دے رہا ہے کہ شاید جلدی نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جائے. اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ قاضی فائز عیسیٰ یہاں تو مستقل گھر جا رہے ہیں, یا حکومت ہو سکتا ہے کہ انہیں آئینی عدالت کا سربراہ مقرر کر دے, یا اس طور پر دیکھنا چاہتی ہو؟ دیکھیں, ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئینی عدالت کے سربراہ ہوں گے, ہم نے کبھی بھی نہیں کہا. اور اس کی یہ وجہ ہے کہ جو کرائٹیریا ایلیجبلٹی کا بنے گا, جو جج صاحبان خواہ وہ سٹنگ ججز ہوں خواہ وہ ریٹائرڈ ججز ہوں, اگر وہ اس کے ایمبٹ میں آتے ہیں, اس کی ایلیجبلٹی کرائٹیریا کے اوپر اترتے ہیں پورا, تو وہ تمام تر ججز جو حال میں یا ایون پہلے یا بعد میں بھی جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں ان کو تمام کی کنسیڈریشن ہوگی. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ایک قاضی صاحب کو چھوڑ کے باقی تمام لوگوں کو کنسیڈر کیا جائے, یا صرف ایک قاضی صاحب کو کنسیڈر کیا جائے باقی کسی کو نہ کیا جائے. تو ہم تو پرسن اسپیسیفک نہیں رکھ رہے کسی چیز کو, نہ ہی یہ امینڈمنٹ کسی شخصیت کی وجہ سے لائی جا رہی ہے. قطعاً ایسا کوئی کیس نہیں ہے, نہ ہی کوئی ایسی سچویشن ہے. پھر اس کو اوورلی پولیٹیسائز کر کے اور اس طرح پریزنٹ کیا جاتا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے کہ شاید یہ کوئی پرسن اسپیسیفک ہے. قطعاً نہیں ہے. آئی کین کنفرم اٹ ٹو یو کہ جو جج صاحبان خواہ وہ ریٹائرڈ ہیں خواہ وہ سٹنگ ججز ہیں, اگر اس ایلیجبلٹی کرائٹیریا پہ جس پہ کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے وہ اس پہ اگر پورا اترتے ہیں تو وہ انڈر کنسیڈریشن ہیں. بالکل صحیح. اچھا سر, آپ کی جماعت ایک مسلسل بیانیہ بنا رہی ہے کہ گنڈا پور صاحب وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہے ہیں. ایک وکٹ پہ تو حکومت ہو گئی, دوسری پہ پی ٹی آئی ہو گئی. یہ جو تیسری وکٹ ہے اس پر آپ کس کو ریفر کر رہے ہیں؟ کوئی تھرڈ امپائر ہے جن سے گنڈا پور صاحب مذاکرات کر رہے ہیں, اور اگر کر رہے ہیں تو اس سے حکومت کو کیا خطرہ ہے؟ اقرا, میرے سے بہتر آپ جانتی ہیں کہ گنڈا پور صاحب کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور جو آنکھ مچھولی انہوں نے کھیلی ابھی کچھ دن پہلے, اور اس کے بعد پھر اپنی تمام تر خد و خال بیان کیے, اور اتنا تضاد تھا ایک سے دوسری بات میں, اور یہ نہیں پتہ چلا کہ پہلی دفعہ انہوں نے پچھلی دفعہ جب رات گزاری تو وہ کہاں پہ گزاری, اور اس دفعہ وہ کیسے جو ہے چیف اولمپئن بن کے جو ہے وہ فائر ٹریل پہ گئے اور پھر کہاں سے کہاں نمودار ہوئے. یہ تو تمام تر لوگ اس پہ باتیں کر رہے ہیں. آبویسلی بلیویبل نہیں ہے, کہیں نہ کہیں سپورٹ اور اسسٹنس ضرور تھی, اور کسی نہ کسی تھرڈ فورس کی ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی اسسٹنس یا سپورٹ تھی, تو ان کے لیے پاسبل ہوا ہے. اور وہ گاڑی کی ڈگی میں اگر چھپ کے گئے ہیں تو دیٹس آلسو ویری الارمنگ کہ کس طرح وہ چھپ کے چلے گئے. تو بالکل وکٹ کے دونوں طرف ہی کھیل رہے ہیں, اس کو یہی سادے الفاظ میں کہا جا سکتا ہے, اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. سر, پاکستان میں دوسری طرف جو بھی اپوزیشن میں بیٹھ کر سیاست کرتا ہے عقیل صاحب, اسے بھارت سے ملا دیا جاتا ہے یا غدار کہہ دیا جاتا ہے. ماضی میں دیکھا جائے تو میاں نواز شریف صاحب پر بھی ایسے الزامات لگتے رہے ہیں. ایسا کیوں ہے کہ کوئی اپوزیشن میں ہو تو اسے غدار کہہ دیا جائے؟ آپ کو نہیں لگتا اس طرح کی سیاست بند ہونی چاہیے اور خود آپ کو پہل کرنی چاہیے اس میں؟ بالکل کرنی چاہیے. دیکھیں, ہم اٹس ناٹ مائی رائٹ یا اٹس ناٹ مائی پلیس کہ میں بیٹھ کے کسی کو غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹتا پھروں یا وفاداری کے سرٹیفکیٹس بانٹتا پھروں. کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہونا چاہیے. لیکن انڈر انویسٹیگیشن جب چیزیں آتی ہیں, جب دیکھا جاتا ہے کہ رابطے اگر ہیں دشمن ممالک سے یا ان کے ایسے سینٹرل لوگوں سے, تو پھر سوال تو بنتا ہے اور سوال تو اٹھتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اسی حوالے سے ہی اگر کوئی باتیں کی گئی ہیں اور کچھ میسیجز یا کوئی ایسے شواہد یا کوئی ایسے ثبوت سامنے آئے ہیں جو کہ اپنی بے شک نیسن سٹیج پہ ہوں, لیکن ثبوت تو سامنے آئے ہیں, کمیونیکیشن تو سامنے آئی ہے. لیکن بالکل اجتناب کرنا چاہیے, کسی کو کوئی غداری کا سرٹیفکیٹ یا وفاداری کا سرٹیفکیٹ نہیں بانٹنا چاہیے. تمام ہم جتنے بھی پاکستانی شہری ہیں, خواہ وہ ہم پارلیمان کا حصہ ہوں, خواہ ہم وکلاء ہوں, خواہ ہم دیگر فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں, ہم سارے محب وطن پاکستانی ہیں, اور اپنی محب وطن کو ایکسپلین کرنا یا اس کو کسی کو بتانا
جو ہے یہ انسان کے اپنے دل میں ہوتا ہے. کسی کو ایکسپلین کرنے یا بتانے کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ انسان کے ہر پاکستانی کے دل میں ہوتا ہے وہ کتنا محبت ہے پاکستان. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا. بیرسٹر عقیل ملک موجود تھے. امید کرتے ہیں کہ حکومت کے لیے آنے والے دنوں میں کچھ خاصی متنازع صورتحال ترمیم کو لے کر نہ بن جائے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر قانون دان ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں شعیب شاہین صاحب، اور دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر مندوخیل صاحب بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. سب سے پہلے شعیب صاحب، آپ لوگوں کی ڈی چوک کے احتجاج کو 2014 کا ری پلے قرار دیا جا رہا ہے. کیا واقعی آپ لوگوں کا یہ پلان تھا کہ مختلف شہروں سے لوگ لائیں اور ڈی چوک پہ دھرنا دے دیں؟ دیکھیں، ہم اس کی بارہا وضاحت کر چکے ہیں. ہمارا ایک سمپل پروٹیسٹ تھا. اس پروٹیسٹ کو جس انداز سے انہوں نے ڈیل کیا، ایسی حرکتیں کیں کہ پورے 3 دن کے لیے موبائل سروس بند، نیٹ بند، موٹر وے پہ خندقیں کھود دیں، ڈی چوک پہ خندقیں کھود دیں، اور اس کے علاوہ پورے جو یزیدیت اور فسطائیت کی بدترین مثالیں قائم کیں. اور جو علی امین گنڈا پور کا قافلہ آ رہا تھا اس کے اوپر ڈرون سے اور ہیلی کاپٹر سے اس کے اوپر شیلنگ کی گئی، اور جتنے شیل برسائے گئے وہ بھی ایکسپائرڈ. پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی قافلے کے اوپر اس طرح نہیں ہوا. اور یہ تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ شرم حیا ختم ہو گئی ہے ان کٹ پتلیوں میں، جن کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ایک پیسفل پروٹیسٹ جو کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا، اس کو روکنے کے لیے اتنی بری اور گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود یہ کہنا کہ جی یہ ریپلے تھا. بھائی بات یہ ہے کہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہم ایک سیاسی جماعت ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہم سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں تو ہمارا حق ہے ہم کسی بھی جگہ کے ایک پروٹیسٹ کریں. ہمارے زمانے میں مجھے بتائیں، آیا تھا بلاول بھٹو، آئی تھی مریم نواز اور اپنے پی ٹی ایم کی جماعتیں، ان کو پوری طرح ایون ریڈ زون تک آئے. مولانا فضل الرحمان نے 2 دفعہ دھرنا دیا ہمارے زمانے میں. کتنی ایف آئی آریں ہم نے دہشت گردی کی کاٹی تھی کسی کے خلاف بھی، اور ان لوگوں نے ہمارے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اٹھا لیا، پرچے کر دیے. اور سب سے پرامن ترین ہم نے جو جلسہ سنگجانی میں کیا اسلام آباد کا، اور وہ میں نے 6 ججز ہائی کورٹ سے 6 آرڈرز کرائے اور 3 کنٹمپٹ میں آرڈرز کرائے، اور ابھی بھی کنٹمپٹ پٹیشن پینڈنگ ہے. اور اس کے باوجود میرے سمیت تمام لیڈرشپ پہ پرچے ہوئے دہشت گردی کے، اور میں جیل میں ہو کر آیا ہوں 7 دن. اسی طرح جب پنڈی میں ہم نے کہا، آج سے 2 ہفتے پہلے ہم نے کہا کہ جناب ہم وہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں 10 دن پہلے، کیا کیا انہوں نے؟ پورا پنڈی ڈویژن اسلام آباد سب کچھ بند کر دیا، بلکہ پریکٹیکلی پورا پاکستان بند کر دیا. ٹھیک ہے، کیوں جی یہ پروٹیسٹ نہ کریں؟ پھر بھی کامیاب ہوا. اس سے پہلے ہم نے لاہور میں کیا، پورا لاہور بند کر دیا، اور نہ صرف لاہور بلکہ موٹر وے کے سارے راستے بند کر دیے. میں خود گور صاحب اور میں اکٹھے گئے تھے، 10 گھنٹے لگا کے ہم وہاں پہنچے، کوئی پیدل چلے، کوئی موٹر سائیکلوں پہ پہنچے، جا کر کے وہاں ہم نے جلسہ کیا. ان لوگوں کو یہ اچھا، پھر یہیں اسی اسلام آباد میں 1.5 مہینہ پہلے جماعت اسلامی نے جلسہ کیا، دھرنا بھی کیا. یہیں ختم نبوت والے ہمارے دوستوں نے کیا، تو ریڈ زون میں گئے. یہیں آپ دیکھ لو ٹی ایل پی کے بھائی ہمارے دوست آ کر کے 6 دن بیٹھے رہے، آج سے 1.5 مہینہ پہلے. اور اس سے پہلے اسی کے ساتھ جماعت اسلامی کے حافظ صاحب 15 دن سے زائد لیاقت باغ کے باہر ایک روڈ کے اوپر بیٹھے رہے دھرنا دے کے. اور جب میں ان کے ہاں تقریر کرنے گیا عمران خان صاحب کے کہنے پہ، میرے پیچھے 200 پولیس والا آ گیا کہ جی شعیب شاہین تقریر کرنے کیوں آ گئے. یہ ان کٹ پتلیوں کا دوہرا معیار ہے، یہ برداشت نہیں کر سکتے. اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں لیکن جمہوریت کے سب سے بڑے دشمن ہیں یہ اپنے آپ کو آئین اور قانون کے پابند سمجھتے ہیں، لیکن آئین اور قانون کو انہوں نے پاؤں تلے اپنے روندا ہوا ہے. یہ اپنے آپ کو نظام انصاف کے بڑے چیمپئن سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے انصاف کو تو درست کرنے جا رہے ہیں. یہ نظام انصاف درست کریں گے جن کی اپنی بنیادیں ہی خراب ہیں، جو آئین کو نہیں مانتے، جو قانون کو نہیں مانتے، جو یزیدیت پہ بلیو کرتے ہیں، جو جھوٹے پرچے کراتے ہیں، جو مقدمے غلط بناتے ہیں. صحیح، یعنی کہ آپ لوگ کا ارادہ وہ نہیں تھا. بالکل صحیح، بندہ کیا بات کرے. بالکل ٹھیک ہے. قادر مندوخیل صاحب، سر کل بلاول بھٹو زرداری نے ایک انٹرویو میں کہا کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ کے دیگر ججز کو کنٹرول کر پائیں گے. اس کا مطلب بتا دیں کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی عدالت کا جو سربراہ ہو وہ ہیڈ ماسٹرز کی طرح باقی ججز کو کنٹرول کرے تاکہ باقی بھی اس کی منشا اور مرضی کے مطابق فیصلے دے؟ جی، آپ کے سوال سے پہلے میں شعیب شاہین صاحب کی خدمت میں عرض کروں. جی، پیپلز پارٹی کا ذکر کیا ہے. بلاول بھٹو صاحب نے
پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں پہلا لانگ مارچ 10 دن 10 رات کیا ہے، اور اس کے اوپر پورے راستے میں نہ کوئی گملہ ٹوٹا، نہ کوئی شیشہ ٹوٹا، کچھ بھی نہیں ہوا. اور بلکہ ڈی چوک پہ جب ہم نے احتجاج ختم کیے تو اگلے دن میں کسی چینل پہ تھا، بلکہ غالباً ایگزیکٹلی مجھے یاد ہے آپ کے چینل پہ تھا. تو آپ کے چینل میں مارننگ شو میں تنقید کا نشانہ بنایا. آپ کی جو میزبان تھے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بھاگ گئے. تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں، ہم بھاگے نہیں. ہماری جو کمٹمنٹ تھی بلاول صاحب کی وہ ہم نے پورا کر دی، ہم دھرنا کرنے نہیں آئے. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ کیا بلاول بھٹو صاحب نے یا ہمارے کسی رہنما نے سلطان رائی کی طرح یا مولا جٹ کی طرح جو شوشے چھوڑے تھے، جو دھمکیاں دیے، جو گالیاں دیے ہیں، جو کچھ ان کی زبان میں آئے وہ کیے، وہ آپ نے کبھی دیکھا؟ کبھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد اب یہ بتاؤ کہ وہ کہتے ہیں نا شعیب شاہم صاحب وکیل ہے، اس کو اچھی طرح پتہ ہے، ہم جب کسی ملزم کی ضمانت کے کاغذ بیل جمع کرتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں کہ شریف ہے، کبھی کوئی جرم نہیں کیا وغیرہ وغیرہ. کیا آپ کا ماضی جرم سے بھرا نہیں ہے؟ کیا آپ کا ماضی 9 مئی اور یہ ساری چیزوں سے بھرا نہیں ہے؟ آپ کے اوپر کیسے اعتماد کیا جائے؟ فنڈامنٹل رائٹ شعیب شاہین صاحب ان کے لیے جو کہ پرامن جلسے جلوس کی، آپ کو تو ماضی داغدار ہے، آپ کو تو ماضی تشدد سے بھرا ہوا ہے. آپ کا وزیر اعلیٰ کا انتخاب بھی اس بات کی نشاندہی ہے کہ عمران خان صاحب تشدد پسند ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری ویڈیو اپنی جگہ پہ. پھر بھی ایک بات ہوں کہ ایک شخص مولا جٹ بن کے آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے واپس جاؤں گا نہیں، دھرنا دوں گا. اور پھر اچانک کو سلمانی ٹوپی پہن کے پولیس والوں کے ٹانگوں کے بیچ پہ سے نکل کے اور وہ پختونخوا ہاؤس اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں. اور پھر اگلے دن ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ باقاعدہ رینجرز آ گئی، پولیس آ گئی، چھاپے مارے، دروازے ٹوٹے وغیرہ وغیرہ. آپ کی میڈیا نے دکھا ہے. اور پتہ چلا وزیر اعلیٰ صاحب غائب، 24 گھنٹے غائب، اس سے پہلے 8-10 گھنٹے غائب. پھر اس کے بعد جب پتہ چلا وزیر اعلیٰ صاحب اسمبلی جس کے لیے سجائی گئی ہے کہ یہاں پہ لاپتہ وزیر اعلیٰ کے اوپر بحث کی جائے، اور وزیر اعلیٰ جو نا وہ 12 ڈسٹرکٹ کو بغیر پیسے کے، بغیر گاڑی کے وہ چلانگ مارتے ہوئے وہ آ گئے. اور خود اس نے اسمبلی میں کہا کہ میرے سامنے لائن سے رینجرز کھڑے تھے، میں نے چلانگ مارا، کسی نے نہیں دیکھا. وہ ایسی کہانیاں آپ کو فلموں میں نظر آئی؟ ایسی کہانیاں آپ کو کسی ڈائجسٹ میں نظر آئی؟ ہاں، کارٹون فلموں میں ضرور آتی ہے. اچانک ایک طوطا آ جاتا ہے، اچانک ایک جانور آ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. وہ کارٹون فلم میں ہم نے ضرور یہ سین دیکھا ہے. ان کے اوپر خود ان کا اپنا جو روف حسن صاحب ہے اس نے کہا کہ مشکوک ہے. ان کے لوگوں نے کہا ہے. خود ان کا جو وہ ہے عمران ریاض خان، ان کے ٹویٹ پہ 75,000 لوگوں نے جو ہے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، اور 80 کی 82% لوگوں نے کہا کہ ہم یقین نہیں ہے اس بات پہ. سوال یہ تو ایک بات ایک طرف. اب جب آپ نے بلاول صاحب کی بات کی، میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، میں آپ کے سامنے دلائل کے سامنے 2-3 چیزیں رکھوں گا. جب یہ اس کا چلا تھا ریزرو سیٹوں کا کیس، 8 ججز نے جو فیصلہ اکثریت میں دیے جس میں منصور علی شاہ صاحب ایڈ کرے تھے، اس میں 2 ججز نے اختلافی نوٹ دیے. اس نے یہ کہا کہ بھائی اگر آپ نے اس کے فیصلے کے اوپر عمل کیے تو آئین کا آرٹیکل 51 اور 106 معطل کرنا پڑے گا. اب کیوں معطل کرنا پڑے گا وہ ذرا سن لیں. آرٹیکل 51(6)E میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص آزاد جیت جائے اس کو 3 دن کے اندر کوئی پارٹی جان کرنا پڑیں گے. یہاں 8 ججز صاحبان نے 15 دن دیے، وہ بھی ورکنگ ڈیز، جمعہ اپنا ہفتہ اتوار ملا کے تو یہ کوئی 19-20 دن بچ جاتے ہیں. پھر انہی ججز کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے جو بات کی آئین سے معاورہ کیا، آئین سے تو آپ نے معاورہ کیا، اس کو بھی چھوڑ دیے. پھر اس کے بعد جو انہوں نے سیٹیں مانگی ان کو دے دی، اس کو بھی چھوڑ دیے. پھر اسمبلی نے باقاعدہ اس میں ترامیم کیے. اس کے بعد چیف جسٹس ان کا اپنا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا ہیڈ کرتا ہے، اس کی کمیٹی بولے میں نہیں جاتا ہوں، ساتھ میں فرمائشیں بھی شروع کر دی ہے. سر لیکن اس کا مطلب یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ ایک چیف جسٹس باقیوں کو کنٹرول کرے سر؟ نہ میری بات سنو. میں ہاں دیکھو، ہم تو اسی چیز کی نشاندہی کریں کہ اگر ایسا شخص جو فرد ہے جو کہتا ہے صدر پاکستان کے آرڈیننس کو نہیں مانتا، چیف جسٹس کی کمیٹی کو نہیں مانتا، 2 ججز کی اختلافی نوٹ کی نہیں مانتا، میرے جو غلط فیصلہ ہے اس کو مان لو، تو کیا وہ چیف جسٹس بن کے وہ کیا اس کے اوپر یہ اپنی برادر ججز کو اکٹھے رکھ سکتے گے؟ ایسا اکٹھے رکھنا اور ایک لائن پہ رکھنا سر دونوں مختلف معاملات ہیں. شعیب صاحب آپ کا اس پہ سر کیا موقف ہے؟ لائن کا مطلب دیکھیں سن لیں، مطلب یہ چیف جسٹس صوبے کا جو ہوتا ہے وہ اپنے ججز کو آن بورڈ لیتے ہیں ہر چیز میں. اس طرح نہیں میں اس کو نہیں مانتا ہوں، میں اس کے نہیں مانتا ہوں، میں چیف جسٹس کو مانتا ہوں، وہ کیا چلائے گا عدالت؟ چلیں سر آپ کا موقف آ گیا. ان کے ذریعے
کہ جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے، یہ مزید کہیں گے تو یہ میں سمجھ لوں مزید ایک پاکستان کے شعیب صاحب، سر آپ بھی اگر وہ قانون مزید سمجھتے ہیں continue کریں۔ قادر صاحب کی طرح، آپ کا کیا موقف ہے سر؟ ایک ہی طرح کنٹرول ہونا چاہیے ججز کے اوپر؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی وکیل یہ کہے کہ 13 رکنی بینچ میں سے 11 رکنی بینچ کا ایک فیصلہ ہے جس میں سے 8 نے زیادہ تفصیل کے ساتھ فیصلہ دیا اور 2 رکنی بینچ کا فیصلہ الگ ہے، لہٰذا 2 رکنی بینچ کے فیصلے کو مان لیا جائے اور 8 رکنی بینچ اس کا پابند ہو جائے، سبارڈینیٹ ہو جائے۔ کمال کی بات ہے ویسے، یہ نہ آئین میں ہے نہ قانون میں ہے۔ یہ آئین آپ کا کہتا ہے، آپ کا قانون کہتا ہے کہ جتنے ججز بھی ہوں گے اس کا جو میجورٹی ڈیسیژن ہوگا، جو جتنے زیادہ ججز کا فیصلہ ہوگا میجورٹی ڈیسیژن ہوگا، باقی منورٹی وہ ڈیسیژن نہیں ہوتا، وہ ڈیسینٹنگ نوٹ ہوتا ہے، اس کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی سوائے اس بات کے کہ ان کی ایک صرف ایک اوپینین کہلاتی ہے ان جج صاحبان کی۔ اور دوسری بات مجھے بتائیں، اب قاضی فائزہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کی سربراہی میں بینچ 13 رکنی بینچ کام کر رہا تھا، تو 13 میں سے 8 نے ان سے اتفاق نہیں کیا یا 11 نے ان سے اتفاق نہیں کیا، تو مجھے بتا دیں تو کیا قاضی فائزہ کو ریزائن کر دینا چاہیے؟ دیکھیں کوئی بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں کہ ججز ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے یا ہیڈ ماسٹر کی طرح بچوں کی طرح ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے؟ خدا کے لیے انٹلیکچوئلز کے درمیان ڈفرینس آف اوپینین ہوا کرتی ہے، ان کو اپنی انڈیپینڈنٹ رائے دینے کا حق ہوتا ہے، اور یہی آزاد عدلیہ کا تصور ہے۔ اور اس آزاد عدلیہ کے اوپر اب یہ حملہ آور کیوں ہونے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ خیرات میں ان کو کچھ اقتدار مل جائے، اس لیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف کی جگہ پہ یہ سبسٹیچیوٹ ہو جائیں، اس لیے کہ یہ اپنی گڈ ول بنا لیں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، اور اس لیے کہ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق معطل کر کے یہ کہیں کہ نہیں جناب ہم تو حاضر ہیں جی، خادم آپ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے سپریم کورٹ کے اوپر سو کارڈ آئینی ترامیم کر کے یہ جو ہم قبضہ کرنا چاہتے تھے، یہ پہلے بھی ناکام و نامراد ٹھہرے تھے، ابھی آئندہ بھی ناکام و نامراد ٹھہریں گے۔ یہ کرنا کہ جی وہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے، کنٹرول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کنٹرول تو کچھ ایس ایچ او کرتا ہے، کنٹرول تو کوئی تھانے دار کرتا ہے، کنٹرول تو ہیڈ ماسٹر کرتا ہے۔ آپ ایک آئینی عدالت کی سب سے بڑے سربراہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ججز کو کنٹرول کرے، کس کانسٹیٹیوشن کی پروویژن کے تحت، کس قانون کی پروویژن کے تحت؟ یہ ممکن ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ تمام ججز انڈیپینڈنٹ ہیں، جس کی ایک دن کی بھی اوتھ ہو گئی اس کی وہی پاور ہے جو چیف جسٹس کی ہیں، جوڈیشل پاورز، ایڈمنسٹریٹو پاورز چیف جسٹس کی زیادہ ہیں، باقی کوئی فرق نہیں ہے، یہ آئین کا تقاضا ہے۔ اور اس کے بعد انڈیپینڈنٹ ججز زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ سم ٹائم جو جونیئر موسٹ جج ہوتا ہے وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ بہترین فیصلے کرتا ہے۔ آپ نے آئین اور قانون کے تابع ہو کے چلنا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ سپریم کورٹ کو، اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے چیف جسٹس منصور علی شاہ نہ بن سکے، اور اس لیے کہ وہ انڈیپینڈنٹ جج ہے، اس لیے کہ وہ انصاف کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کی باتوں کو ٹو نہیں کرتے۔ اب یہ کہہ دینا اور اس کو ایک ایشو بنا دینا، آئی ڈونٹ تھنک، اور ابھی تک دیکھیں 3 مہینے ہو گئے ہیں، انہوں نے ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا، 3 مہینے پچھلے سال 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، آج 15 دن رہ گئے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہے، انسرٹینٹ پیدا کی ہوئی ہے۔ آپ نے نظام انصاف کو چلنے دیں۔ دیکھیں جمہوریت کو انہوں نے تماشا بنا دیا ہے، اس کے کٹ پتلیوں کو اوپر مسلط کر دیا ہے، اس کے ساتھ آئین اور قانون کی پامالی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہے، اس کے ساتھ واحد فورم رہ گیا ہے نظام انصاف، جو لوگ سپریم کورٹ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں، خوف کے ساتھ دیکھتے ہیں، امید کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی تو ہم وہاں جائیں گے۔ اگر آپ نظام انصاف پہ بھی حملہ کرنے جا رہے ہیں تو لوگوں کی ایک قیاس پیدا ہوگا، انتشار پیدا ہوگا، لوگوں کی امید ختم ہوگی، خدا نخواستہ سول وار ہوگی، اس کا نقصان ہوگا۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جب مشرف کے خلاف ایک تحریک چلائی تھی وکلاء نے، اس کے بعد مارشل لاء کا راستہ رک گیا ہے۔ اب اس کا انڈائریکٹ ورژن آ رہا ہے اس ذریعے سے کہ یہ کہنا کہ جناب بنیادی انسانی حقوق معطل کر دو، جس کو چاہیں اٹھا کے لے جائیں، نیشنل سیکورٹی کا نام لیتے ہیں، آرٹیکل 199 ختم ہو جائے، اور اس کے لیے کوئی اپیل جو ہے وہ کسی کی ریٹ پٹیشن نہیں میٹینیبل ہوگی، اور سپریم کورٹ کو سبارڈینیٹ ٹو دی وفاقی آئینی عدالت بنا دیں، اور وفاقی آئینی عدالت میں چیف جسٹس کون اپوائنٹ ہوگا؟ یعنی شہباز شریف پروپوز کرے گا اور زرداری صاحب اس کو نوٹیفائی کر دیں گے۔
اگر یہ آپ کی نظام انصاف کو درست کرنے کی نیت ہے تو پھر یہ غلط ہے. صحیح سر, آپ کا موقف آ گیا سر, مجھے موقع دیجیے گا, آپ کی بات پہ میں آگے لے کے بڑھوں گی. سر یہ جو بات یہ کر رہے ہیں, ایک تو آئینی عدالت کے جج کو لگانا, اور اس کے بعد یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اس کے بعد ایک گیسچر یہ دیا گیا کہ شاید مولانا فضل الرحمان مان گئے ہیں. مجھے بتائے گا سر وہ پروسیس کہاں تک پہنچا, نمبرز پورے ہو چکے, آپ لوگ ترامیم لانے کے حق میں تو ہیں ہی, لیکن حکومت کی سپورٹ کے لیے آپ کو لگتا ہے اب ترامیم منظور ہو جائے گی آسانی سے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ بات آج نہیں کر رہے ہیں. میثاق کی جمہوریت پہ بی بی شہید اور نواز شریف صاحب کے بیچ میں جو سائن ہوا تھا اس کے اوپر مولانا صاحب کے اور عمران خان صاحب کی بھی دستخط ہے, اور اس میں ایک نقطہ آئینی عدالتوں کا بھی ہے. اس وقت دنیا کی 58 ممالک میں آئینی عدالتیں موجود ہیں, اور ہمارا جو پچھلا الیکشن 2024 کا ہوا تھا اس میں ہمارا منشور میں آئینی عدالتوں کا ذکر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, شعیب شاہین صاحب میری بات کو رد کر لے, اس وقت ہائی کورٹس میں جو کیسز چل رہے ہیں وہ 50% سے زیادہ جو ہے نا وہ آئینی کیسز چل رہے ہیں, کانسٹیٹیوشن پٹیشن جسے ہم آرٹیکل 199 کے تحت کہتے ہیں. سپریم کورٹ میں 60,000 کے لگ بھگ کیس چل رہے ہیں, اور 60,000 میں سارا عمران خان الیکشن کمیشن, عمران خان الیکشن یہ چل رہا ہے. غریب آدمی کا کیسز کب چلیں گے؟ اس وقت ہمارا جوڈیشل سسٹم دنیا میں 141 نمبر پر ہے. میں آپ کو ایک دو مثالیں دوں. ایک شخص کو میں نے 1971 میں جب یہ کسی کیس میں بتا 28 سال بعد پہلی مرتبہ عدالت میں پیش کرا ہے, 38 سال بعد میں نے اس کو ضمانت پہ رہا کرا ہے کیونکہ اس کی فائل غائب تھی, تو کورٹ نے کہا قادر خان مندوخیل ذمہ دار ہوگا جب وہ اس کی فائل مل جائے دوبارہ پیش کرنے کی. ایک لڑکی جو ایک دن کی پیدا ہوئی عباسی شہید اسپتال کراچی میں, وہ بدل گئی ہے, 24 سال کیس چلتا رہا. جب میرے پاس کیس آیا تو کیس میں ڈی این اے ٹیسٹ سب ہو چکے تھے, تو جج صاحب نے کہا کہ نہیں جی وہ بچی تو بالغ ہو چکی ہے, ہم آپ کے حوالے نہیں کر سکتے. بھٹو صاحب کا کیس 45 سال بعد جو نا اس کا انصاف ملا. انصاف بھی کیا خاک ملا, ہمیں اپنا شہید کا ہے تو نہیں ملا. انہی کے اپنے ایک چیف جسٹس تھے جو ہے انہوں جھوٹے مقدمے میں ہم سے الگ کر دیے, اور اسی سپریم کورٹ کے ججز نے 239 کے تحت جو نا وہ ایک ڈکٹیٹر مشرف کو آئین میں ترامیم کے اختیار دیے. اس وقت عمران خان صاحب ان کے سپورٹر تھے, ان کے باقاعدہ اس میں اس لیے الیکشن میں. سوال یہ ہے جو اس طرح بڑھا چڑھا کے شاہین صاحب, شعیب شاہین صاحب بات کر رہے ہیں, اور پاکستان کی سب سے آئینی باڈی جو نا پاکستان بار کونسل, وہ کہتا ہے آئینی کورٹ بننا چاہیے. سندھ بار کونسل نے کہا کہ بن جانا چاہیے. آج 500 لوگوں نے خط لکھا, 4.5 لاکھ سے زیادہ وکیل ہے پاکستان میں. اتنا میڈیا نے بڑا چڑھا کے 500 وکیلوں نے کہا, اور بھائی 500 4.5 لاکھ سے زیادہ وکیل ہے, اور پیپلز پارٹی کی اپنا لائر ونگ ہے, جمعیت کی اپنی لائر ونگ ہے, نون لیگ کی اپنی لائر ونگ ہے, پی ٹی آئی کی اپنی لائر ونگ ہے. تو تقسیم تو ہے, اور پھر الیکشن آ رہا ہے ابھی اسی مہینے کے آخر میں اور اگلے مہینے, تو وہ سیاسی کھیل بھی وکیل بنانا چاہ رہا ہے. پہلے بھی جو وکلا کا تحریک ہوا تو پیپلز پارٹی لیڈ کرے تھے اعتزازاً, اور پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم نے افتخار چودھری کو اور ججز کو بال کرا ہے. تو یہ مت بولیے شعیب شاہین صاحب کہ پیپلز پارٹی غیر آئینی کام کر رہی ہے. آپ کا جو دل چاہ رہا ہے, آپ کو جسٹس منصور علی شاہ پسند ہے, آپ کو جسٹس منیب اختر پسند ہے کہ کسی کا پلاٹ کس کو دے دیے, یہ ساری چیز یہ پسند ہے, یہی تو چیز ہے. ابھی عمیر عزیز صاحب میرے ساتھ کسی چینل میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان کی آئینی ترمیم یہ جج اڑا دیں گے, کیونکہ یہ عمران خان صاحب نے پہلے بولا ہے اکتوبر کا انتظار کر رہے, اس سے پہلے کہا میرے چیف جسٹس آنے دو, اس سے پہلے کہا میرے چیف الیکشن آنے دو, کمشنر آنے دو. تو یہ ساری چیزیں تو شروع میں تھی. اور پھر یہ جو ظلم ستم کی بات کرے, کیا ٹی ایل پی پہ پابندی نہ لگائی عمران خان نے؟ کیا ٹی ایل پی کے لوگوں کو گولیاں نہیں ماری گئی ہے؟ کیا یہاں پہ جو ہے نا ہادی فریال تالفور کو ان کے دور میں رات 12 بجے جو ہے نا بالکل صحیح سب ہوا ہے, لیکن بات یہ نا سیاستدان بھی نوشتہ دیوار نہیں پڑھتے نا, جو غلطیاں ماضی میں ہوتی ہیں اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں. شعیب صاحب بہت ہی شارٹ آنسر مجھے دیجیے گا سر, فلسطین کے معاملے پر اے پی سی ہوئی, آپ کی جماعت نے کیوں شرکت نہیں کی سر؟ دیکھیں ایک آدھ بات کا میں شارٹ سا جواب دے دوں ان کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی پسندیدہ نہیں ہے, ہم آئین ہمارا پسندیدہ ہے. آئین کہتا ہے کہ جو سینئر موسٹ جج ہوگا ہی ول بی دی نیکسٹ چیف جسٹس, یہ آئین کہتا ہے. ہم آئین کی پامالی نہیں چاہتے, ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. دیٹ از دی امپورٹنٹ تھنگ. دوسری بات انہوں نے وہ ایک جو پہلے کی تھی کہ جی بلاول صاحب آئے کوئی گملہ نہیں ٹوٹا, کتنے ہم نے آپ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی تھی, کتنے لوگوں کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کیے تھے, جتنے ان کے ساتھ بندے تھے اس سے ڈبل کی تعداد میں تو ہمارے لوگ گرفتار ہوئے ہیں یہاں, جن کو دہشت گردی کے پرچوں میں جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. خیر چھوڑیں ان باتوں کو. اور تیسری بات, آج بھی 200 مقدمے ہیں 60,000 میں سے, صرف 200 مقدمے جو آئینی کیسز ہیں سپریم کورٹ میں. اگر آپ نے تعداد بڑھانی ہے نا, 22.5 لاکھ کیسز ہیں لوور کورٹ میں, وہاں سے اصلاح کریں. 13 لاکھ سے زائد کیسز ہیں ہائی کورٹس میں, وہاں سے اصلاح کریں. سپریم کورٹ میں جو کیسز کی تعداد ہے
وہ مینیجیبل ہے. تعداد 1-2 ججز کی تعداد بڑھا کے یہ ساری چیزیں حل ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ شعیب صاحب میرے ساتھ موجود. مندوخیل صاحب، ہونا یہی چاہیے کہ سیاسی جماعتیں اپنے ماضی سے سبق سیکھیں اور آنے والی جماعتوں کو ٹف ٹائم نہ دیں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.